बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि नायब वजीर आजम इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा कि SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। खित्ते की खुशहाली में हमारा मुश्तरका हदफ भी मौजूद है, जबकि SCO और रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित भी इंतहाई अहम हैं। आपको बता रहे हैं कि नायब वजीर आजम इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा कि SCO ने खित्ते से मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। खित्ते की खुशहाली ही हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO और रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम हैं। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से मजीद कि नायब वजीर आजम इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। उनका कहना है कि SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी है। खित्ते की खुशहाली ही हमारा मुश्तरका हदफ है, जबकि SCO और रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित भी मौजूद हैं। The joint communique and other important documents being adopted today will go a long way in guiding and strengthening our efforts for achieving shared objectives of prosperity of our people. Excellencies, the agenda before us spanning trade, economy, culture and humanitarian cooperation is the basis of a mature, future-oriented SCO. Pakistan views them as interconnected threads in a single, stronger fabric of regional partnership. The Tianjin summit was a clear signal that our organization is evolving with the resolve to harness the full spectrum of our collective potential. By focusing on economic integration through expanded trade collaboration, improved infrastructure connectivity, investment partnerships, advancement of cross-border trade corridors, and the promotion of digital economic development, the SCO has established a foundation for sustainable economic progress throughout the SCO space. Excellencies, the SCO is well placed to promote regional cooperation in dealing with emergency situations and to extend cooperation in the humanitarian field among ourselves and for others in need. Pakistan has developed a technology-driven proactive disaster management system. We are keen to organize simulation exercises with SCO partners to bolster disaster preparedness. और अब खबर शामिल करेंगे आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बरादरी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने 9 मुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरादरी में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शिरकत की। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, फरियाल तालपुर और अरकान असम्बली समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी हुक्काम की भी तकरीब में शिरकत हुए। आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म फैसल राठौड़ ने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शुक्रगुजार हूँ कि ये जिम्मेदारी सौंपी। मुश्किल वक्त में ये जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। आज़ाद कश्मीर के आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। पीपल्स पार्टी ने आवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई। पाक आर्मी को खिराज तहसीन, जो जानों की कुर्बानियाँ देकर हमारा दिफा कर रही हैं। सबसे पहले आज के दिन अल्लाह की जात का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि जिसने इस भारी भरकम जिम्मेदारी के लिए मेरे इस नातवा कांधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी। यकीनन इस मुश्किल तरीन दौर में इस जिम्मेदारी को निभाना आसान काम नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह की जात किसी पर उतना ही बोझ डालती है जितनी उसकी ताकत होती है, और अगर वो उस पर ये बोझ डाल दे और उसकी ताकत ना हो तो वो उसको ये सकत देती है कि वो ये जिम्मेदारी निभा सके। और मैं ये समझता हूं कि मैं अपनी जमात का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं आज इख्तिसार के साथ ही बात करके थोड़ा सा तारीख के जायजे में भी जाना चाहूंगा, क्योंकि 1975 में मेरे वालिद मरहूम मुमताज हुसैन
اور اب آپ کو بتائیں گے ہم بند کمروں میں آزاد کشمیر کی سیاست نہیں چلائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت جنگ میں بھی ہارا اور اب کشمیر میں سازش پر بھی ہارے گا. مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا. ماضی میں جو فیصلے ہوئے اس کی وجہ سے کشمیر میں سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے. کشمیری عوام کے لیے وعدوں پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. جس منشور پر آپ نے مینڈیٹ دیا ہے اس پر بھی پورا اتریں گے. آپ کے مسائل دور کریں گے. اور آخری بات میں عالمی دنیا پہ پاکستان کے بھارت کو مئی کے مہینے میں جو عبرتناک شکست دلوایا گیا، جنگ کے میدان میں 7 ان کے جہاز گرائے تھے پاکستان نے، ان کو ایک ملٹری ڈھانچے پہ عبرتناک شکست دلوائے تھے. سفارتی مقام پہ میں آپ کو بتاؤں، میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ پاکستان اس جنگ کے بعد پاکستان کا جو سٹینڈنگ ہے عالمی دنیا میں وہ آپ کے سامنے ہے. اور جو بھارت کا ہے، مودی اپنا منہ چھپا رہا ہے دنیا سے. چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی پروگرام ہو یا آسیان کا کوئی کانفرنس ہو، وہ بزدل ڈرپوک اب ہار گیا ہے، اب وہ نہیں جا سکتا ہے. اس لیے وہ پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ امریکہ سے لے کے پاکستان تک سب ان کو یہ یاد دلوائیں گے کہ 7 جہاز گرے تھے. اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو. ہم جانتے ہیں کہ آپ بھائی کو بھائی سے لڑوا کے پاکستان کے کیا کشمیر کا موقف کمزور کرنا چاہتے ہو. اب چاہتے ہو کہ بھائی بھائی سے لڑے، ہم آپس میں لڑتے رہیں اور آپ اپنے سازش میں کامیاب ہو. اب چاہتے ہو کہ پاکستان اور کشمیر کے جو بھائی چارہ ہے جس کے نتیجے میں یہ آج تک جدوجہد جاری ہے، اس میں ہمیں کوئی نقصان پہنچایا جائے. میں مودی سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جنگ میں بھی ہارے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا اس سازش بھی ناکام رہے گا. یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد جموں کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم فیصل راٹھوڑ سے ٹیلی فونک رابطہ. شہباز شریف کی وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کو منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش، جبکہ فیصل راٹھوڑ کے لیے وزارت عظمیٰ کے دوران نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. کہا کہ آزاد جموں کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود، معاشی ترقی و خوشحالی اور امن و سلامتی کے لیے آزاد جموں کشمیر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے. آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. دوسری جانب سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا آزاد کشمیر کے 9 منتخب وزیر اعظم سے رابطہ. منصب سنبھالنے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا فیصل ممتاز راٹھوڑ کا وزیر اعظم منتخب ہونا پیپلز پارٹی اور جالوں کی بڑی کامیابی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں کشمیری عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے. کراچی پورٹ پر پہلی عالمی معیار کی بینکرنگ سروس کا آغاز، جبکہ پاکستان میں بینکرنگ کے لیے تاریخ کا پہلا لائسنس جاری کر دیا گیا. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں کہ متعدد بین الاقوامی کمپنیز نے بھی لائسنس کے لیے دلچسپی ظاہر کی. جہازوں کو بین الاقوامی معیار کا فیول سپلائی نظام دستیاب ہوگا، جبکہ ایندھن کے معیار، دستاویزات اور شفافیت پر عالمی اصولوں کی مکمل پابندی ہوگی. عالمی معیار کی بینکرنگ سے کراچی پورٹ کی علاقائی مسابقت بڑھے گی. کراچی پورٹ میں عالمی حفاظتی اور آپریشنل اسٹینڈرڈز بھی نافذ کر دیے گئے.
اور اب خبر شامل کریں گے، پرہیز اور ہیلتھ کیئر سسٹم کا فروغ ہی مسئلے کا حل ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا 70% بیماریاں آلودہ پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اگر صاف پانی میسر ہو تو ہسپتالوں پر 70% مریضوں کا بوجھ کم ہو جائے۔ بدقسمتی سے پاکستان اور علاقائی ماحول بیماری پیدا کرتا ہے۔ Video link, and we need to promote traditional medicine, we need to promote clinical trials, we need to have some biological evidence on it, and we have to glamorize this. We don't mention any success stories, doctor, that out of this whole traditional medicines, through the traditional medicine, how many people we have cured so far, how many diseases we have cured so far, how much prevention we have managed so far. There's no storytelling anywhere, and there are many in the society. میئر کراچی نے عباسی شہید ہسپتال میں NICU کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ عام آدمی کو سہولت دینے کے لیے 25 انکیوبیٹرز پر محیط NICU کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ KMC کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور عباسی شہید ہسپتال کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، یہاں 2 وینٹیلیٹرز تھے، مزید 4 وینٹیلیٹرز فراہم کریں گے۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی کہ لوگوں کو تمام سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ شہر جو ہے وہ ہم سب کراچی والوں کا ہے، تو یہ کہنا یہ ان کا علاقہ ہے، یہ فلاں کا علاقہ ہے، یار میں تو اس سوچ میں بلیو نہیں کرتا۔ یہ جس جگہ میں موجود ہوں اس وقت عباسی شہید ہسپتال، جس کو بھٹو شہید نے 1974 میں سٹارٹ کیا تھا، نہ 1974 میں پیپلز پارٹی یہاں سے جیتی تھی، نہ 2024 میں جیتی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بستے ہیں، اللہ کا بندہ بستا ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کے مسائل کو حل کرنا ہر سیاسی کارکن کی، ہر حکومتی عہدیدار کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوچ کہ یہ اس کا علاقہ ہے یہ اس کا علاقہ ہے، نہ یہ سیاست ہم نے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے سندھ میں بچوں میں HIV کیسز میں اضافہ، گزشتہ ہفتے مزید 4 بچوں میں HIV کیسز کی تشخیص۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کی اسکریننگ میں 476 میں سے 12 بچوں میں HIV مثبت رپورٹ ہوا۔ کراچی کے ولی کا ہسپتال میں گزشتہ ہفتے 18 اور سیسی ہسپتال میں 3 بچوں میں HIV کی تصدیق ہوئی ہے۔ انڈس ہسپتال، انفیکشس ڈیزیز ہسپتال نیپا اور دیگر مراکز سے بھی نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق بار بار نمونیا، بخار، وزن میں کمی اور شدید غذائی قلت والے بچوں میں HIV کیسز بڑھ رہے ہیں۔ رواں سال اکتوبر تک صوبے میں 29 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بچوں کے خلاف جرائم کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے۔ بچوں کی جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد کی روک تھام اور بحالی کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیغام۔ کہا بچوں کے ساتھ جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد صرف جرم نہیں بلکہ انسانیت کی بھی تذلیل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بچوں کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب مجھے پیارے ہیں، سب کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ بچوں کے خلاف جرائم میں ملوث لوگ سماج کے ناسور ہیں۔ صوبے میں بچوں کو تحفظ دینے کے لیے پاکستان کا پہلا ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی قائم کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے 26ویں ترمیم کے وقت بھی کہا تھا یہ عوام کے مفاد میں نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی قانون ہے تو اس کو نہیں مانتے، لیکن اس کو چیلنج کہاں کریں؟ سب عدالتیں تو ان کو اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ جب فارم 47 کی بنیاد پر حکومت بنائی جائے تو ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ ہے؟ جب عدالتوں پر قدغن لگائیں گے تو لوگ اپنی مرضی کی عدالت بنا لیں گے۔ پہلے 40% تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ پروگرام تو نہیں چل رہے نا۔ یہ جو 400-500 ارب روپے آپ اس پروگرام میں ڈالتے ہیں، اگر آپ فری IT پروگرام شروع کر دیں نوجوانوں کے لیے ان پیسوں سے، تو پاکستان کی جو ایکسپورٹ اس وقت $3.5 بلین ہے IT کی، یہ کم از کم 6-7-8 بلین ڈالر تک پہنچ جاتی ہے اگر یہ 3-4 سال سے یہ کام کر رہے ہوتے، اور سیدھا سیدھا غریبوں کو اس سے فائدہ ہوتا۔
آپ لوگوں کو بھیک دینے کے لیے تاکہ اپنا سیاسی فائدہ اٹھائیں اور اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کرپشن کا دھندا چلاتے ہیں, لوگوں کو بااختیار نہیں بناتے. اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ سندھ ہائی کورٹ میں سابق صدر عارف علوی کی بطور سابق صدر سرکاری رہائش گاہ کی فراہمی کی درخواست جبکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جواب داخل کروا دیا. کہا بنگلہ نمبر 5 بات آئی لینڈ کسٹم آفیسر کو وفاقی حکومت کے افسر کے طور پر الاٹ کیا گیا تھا. بنگلے کی الاٹمنٹ سے متعلق عدالتی چارہ جوئی جاری ہے. عدالتی حکم امتناع کے باعث سے مجاز اتھارٹی کوئی بھی اقدام کرنے سے قاصر ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے عدالتوں میں موقف دیا کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی اس کی ہدایت کے مطابق کارروائی کی جائے گی. عدالت نے درخواست گزار کو جواب الجواب کی مہلت دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. اور اب آپ کو بتائیں گے سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشنز. بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق آپریشن 15 اور 16 نومبر کی درمیانی شب کیے گئے. کراچی میں آپریشن کے دوران 10 خوارجی ہلاک ہوئے. شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں آپریشن کے دوران 5 خوارجی مارے گئے. ہلاک دہشت گردوں میں گروہ کا سرغنہ غلام محسود بھی شامل. دونوں علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی فتنۃ الخوارج کے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی. کہا عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے. پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں گے. سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور. قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ممالک نے ووٹ دیا. مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا. روس اور چین نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا. امریکی مندوب نے سلامتی کونسل میں پاکستان، مصر، قطر، اردن، سعودی عرب، UAE، ترکیہ اور انڈونیشیا سے تشکر کا اظہار کیا. کہا ہم سب اکٹھے ہوئے، صورتحال کا سنگینی کا ادراک کیا اور اقدامات کے. غزہ کے استحکام کے لیے قرارداد اہم ہے. آج تاریخی اور تعمیری قرارداد منظور ہوئی ہے. پاکستان نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا، جبکہ UN سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان نے غزہ منصوبے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. تنازع کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے امن منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارا مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا قتل عام روکنا ہے. فلسطینیوں کی حمایت کے بغیر خطے میں دیر پا امن کا قیام ممکن نہیں. قرارداد کی منظوری پر سلامتی کونسل کے شکر گزار ہیں. اور دوسری جانب حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے سلامتی کونسل میں غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد کو مسترد کر دیا. کہا سیکیورٹی کونسل کی غزہ سے متعلق قرارداد فلسطینیوں کے حقوق اور مطالبات پوری نہیں کرتی. یہ قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے. غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی اسے غیر جانبدار نہیں رہنے دے گی. غزہ میں انسانی امداد کا انتظام اقوام متحدہ کے زیر نگرانی فلسطینی اداروں کے پاس ہونا چاہیے. امریکی صدر کا سعودی عرب کو F-35 طیارہ فروخت کرنے کا اعلان سامنے آ چکا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج امریکہ پہنچ رہے ہیں. ہم سعودی عرب کو F-35 طیارے فروخت کریں گے. ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی، جبکہ فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. مارکو روبیو ہوم لینڈ سیکیورٹی سے مل کر ورلڈ کپ کی تیاریوں پر کام کریں گے. جبکہ اسرائیل میں امن و امان کا مسئلہ ہوا تو میچ دوسرے شہر منتقل کر دیا جائے گا. جرائم کا گڑھ بننے والے شہروں میں فوج بھیجیں گے. امریکہ میں طویل ترین شٹ ڈاؤن کی ذمہ دار ڈیموکریٹس ہیں. مزید آپ کو بتائیں گے طالبان کے دور اقتدار میں حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں.
شدت اختیار کر گئی ہیں۔ آسٹریلی حکومت کی سنگین جرائم کے احتساب کے لیے طالبان کے خلاف نئی پابندیوں کی تجاویز۔ انسانیت کے قاتلوں پر عالمی شکنجہ سخت ہونے لگا۔ ہیومن رائٹس واچ نے آسٹریلوی حکومت کی جانب سے سنگین جرائم میں ملوث افغان طالبان پر پابندیوں کی تجویز کی حمایت کر دی۔ آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ قوانین میں ترامیم کے ذریعے افغانستان پر سفری پابندیاں عائد کی جا سکیں گی۔ ترامیم سے افغانستان کے لیے مخصوص معیار متعارف کرائیں گے۔ بھارتی آرمی چیف کا باہمی تصادات اور ذہنی انتشار سے بھرا بیان سامنے آ چکا ہے۔ عسکری قیادت شدید ذہنی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، جبکہ بھارتی آرمی چیف نے ایک اور متضاد اور کنفیوژن بھرا بیان دے کر صورتحال کو مزید مضحکہ خیز بنا دیا۔ ایک طرف دعویٰ کیا کہ ہندوستان نے کچھ اسلحہ استعمال کر کے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، دوسری جانب اعتراف یہ ہے کہ ایسی جنگ جیتنے کے لیے مزید اسلحہ خریدنا پڑے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے دبئی ایئر شو میں بھارتی فضائیہ کی جگ ہنسائی۔ بھارتی لڑاکا طیارہ آئل لیک کا شکار۔ ناقص طیاروں نے عالمی سطح پر بھارت کی نام نہاد دفاعی صلاحیتوں کا پول کھول دیا۔ بھارتی ٹیکنیشینز کا طیارہ کا لیکیج بند کرنے کے لیے شاپنگ بیگز کا سہارا لینا پڑ گیا۔ بھارتی لڑاکا طیارہ کی ایک مرتبہ پھر تکنیکی ناکامی نے بھارتی فضائیہ کی ساکھ کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ پاکستان کو گیدڑ بھپکیاں دینے والے بھارت کو دفاعی صنعت کی کمزوری اور ناقص تیاری کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ ایف سی بلوچستان نارتھ کی 68ویں لیڈیز بیچ کی کوئٹہ میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر بلوچستان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی 89 خواتین نے تربیت مکمل کر کے ایف سی بلوچستان نارتھ میں شمولیت اختیار کر لی۔ لیڈی سولجرز بلوچستان اور پاکستان کا فخر ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان خواتین کے لیے مثالی رول بھی ادا کر رہے ہیں۔ مہمان خصوصی کی تربیت مکمل کرنے والی لیڈی سولجرز اور اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پیریڈ میں قبائلی عمائدین، سول سوسائٹی اور معزز شخصیات کی شرکت۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایف سی بلوچستان نارتھ کی 68ویں لیڈیز بیچ کی کوئٹہ میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر بلوچستان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی 89 خواتین نے تربیت مکمل کر کے ایف سی بلوچستان نارتھ میں شمولیت اختیار کر لی، جبکہ لیڈی سولجرز بلوچستان اور پاکستان کا فخر ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان خواتین کے لیے مثالی رول ماڈل بھی قرار دے دی گئیں۔ مہمان خصوصی کی تربیت مکمل کرنے والی لیڈی سولجرز اور اہل خانہ کو مبارکباد۔ اور یہاں پہ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں شہر قائد کے حوالے سے، جہاں پر ڈیفنس فیز 5 میں زینب نابی خاتون کے مبینہ قتل کا مقدمہ اس وقت درخشاں تھانے میں درج کر لیا گیا ہے، جبکہ مقدمہ متوفی زینب کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز اسامہ شاہ سے۔ جی اسامہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اسی کے علاوہ ڈیفینس فیز 7 فیز 5 بدر کمرشل اسٹریٹ 7A کے قریب فلیٹ کی چھت سے رات کو لڑکی کی لاش ملنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ متوفی زینب اپنے شوہر کی خالہ کے گھر کراچی ڈیفینس سے کچھ روز قبل ہی آئی تھی۔ متوفی کا آبائی تعلق سیالکوٹ سے ہے، جبکہ ایک ماہ قبل میں دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق متوفی کا شوہر قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ہے۔ زینب کی پھندہ لگی لاش 4 منزلہ عمارت کی چھت سے ملی تھی۔ ڈیفینس فیز 5 میں زینب نامی خاتون کی مبینہ قتل کا مقدمہ درشا تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ زینب کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جبکہ مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ میں زینب کے والد نے بیان میں بتایا کہ میری بیٹی کو نامعلوم شخص نے گلا دبا کر قتل کیا، جبکہ اہلخانہ نے بتایا کہ زینب شام 5 بجے گھر کی چھت پر گئی، کافی دیر واپس نہ آئی۔ مقتول کے والد نے بیان میں بتایا کہ گھر والے چھت پر پہنچے جب میری بیٹی بے ہوش کی حالت میں پائی گئی، جس کے بعد اسپتال پہنچنے پر تصدیق ہوئی کہ زینب کچھ دیر قبل انتقال کر گئی۔ بہت شکریہ اسامہ شاہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
اور اب خبر شامل کریں گے رینجرز کی ڈاگ اسکواڈ کماڑی میں کارروائی، غیر قانونی اسلحہ کی خرید و فروخت سمیت دیگر جرائم میں ملوث ملزم گرفتار، ملزم اسماعیل کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم درہ آدم خیل سے اسلحہ لا کر کراچی میں فروخت کرتا ہے۔ ملزم ڈکیتی، چھینا جھپٹی اور منشیات فروشی کی متعدد وارداتوں میں بھی ملوث ہے۔ برآمد اسلحہ قتل کی واردات میں بھی استعمال ہونے کا انکشاف ہے۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے ایسٹ پولیس کی جانب سے کی جانے والی کارروائی کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسٹ پولیس کا مختلف علاقوں میں کامبنگ سرچ آپریشن، علاقے کے داخلی و خارجی راستے سیل کر دیے گئے، جبکہ گھروں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تلاشی بھی لی گئی۔ تلاش ڈیوائسز کی مدد سے متعدد مشتبہ اشخاص کی ویریفیکیشن آپریشن گلستان جوہر، محمود آباد اور سائٹ سپر ہائی وے کے علاقوں میں کیا گیا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے T20 ٹرائی نیشن سیریز ٹرافی کی شاندار رونمائی کر دی گئی۔ سیریز کا پہلا میچ آج پاکستان اور زمبابوے کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔